12 जनवरी 1925 को ताज बरतानिया को हिला कर रख दिया। तवाइफ का इश्क, अपनी हरम में उसको बीवी के तौर पे रखना, और बच्ची की पैदाइश हो तो बच्ची को मरवा देना। हरम से निकल के जिसके इश्क में मुब्तला हुई उसके कत्ल की कहानी है। और वाक़े के ताने बाने एक राजा ऑफ इंदौर से मिलते हैं। हर एक की निगाहें इस पे जमी हुई थी कि इस लव एंड मर्डर स्टोरी का अंजाम क्या होता है। 9 में से 3 अफराद को सजाए मौत, 4 को उम्र कैद। ये बताते नहीं है कि राजा पीछे मुलव्विस था। फिर एक सवाल उठ गया कि इस केस का असल मुल्जिम, पुश्तपना, साजिश तैयार करने वाला, मंसूबाबंद राजा होलकर का क्या बना। 1925 का वो कत्ल जिसने ताजे बरतानिया को हिला कर रख दिया। कैसे हिंदुस्तान के एक राजा ने एक तवाइफ की मोहब्बत में एक अमीर ज़ादे को कत्ल करवा दिया। कत्ल होने वाले उस 25 साला नौजवान अब्दुल कादिर बावला का उस तवाइफ से क्या ताल्लुक था, और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उस महाराजा की जान कैसे बचाई, ये सब जानिए आज के इस पॉडकास्ट में। सुनो क्राइम पॉडकास्ट के 90% व्यूअर्स वो हैं जिन्होंने अब तक सुनो डिजिटल को सब्सक्राइब नहीं किया। अगर आपके ख्याल में मैंने आपको वैल्यूएबल कंटेंट दिया है तो अभी सुनो डिजिटल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और नई मुस्तफा साहब आपके लिए वैल्यूएबल कंटेंट बनाते रहें। 100 साल पहले हिंदुस्तान की रियासत के महाराजा ने एक तवाइफ की मोहब्बत के लिए एक कत्ल करवाया, लेकिन इस कत्ल ने कैसे ताजे बरतानिया को हिला कर रख दिया। बट साहब, ये 1 सदी पुराना कत्ल है जो 12 जनवरी 1925 को हुआ। यानी आज जो हम कहानी बयान कर रहे हैं ये 100 साल पुरानी है। 100 साल पुरानी कहानी के कई बाब ऐसे हैं जो आज के हालात और जराइम पे मंतबक हो सकते हैं। ऐसे वाक़यात, तवाइफ का इश्क, अपनी हरम में उसको बीवी के तौर पे रखना, और बच्ची की पैदाइश हो तो बच्ची को मरवा देना, 2 अफराद का फांसी चढ़ जाना। लव एंड हेट, प्यार जो है बनता कैसे है, दुश्मनी में, कत्ल में तब्दील कैसे होता है। एक खूबरू नौजवान, दौलतमंद, बड़े खानवादे से ताल्लुक उसका, फिर एक मुगनिया, उसे आप तवाइफ का नाम दें, गुलूकारा का नाम दें, रक्कासा का नाम दें, वो अपने हर फील्ड में परफेक्ट थी। उसके फरार की कहानी एक बड़ा अहम पहलू है। जिसके हरम से निकल के जिसके इश्क में मुब्तला हुई उसके कत्ल की कहानी एक पहलू है। फिर उससे भी बढ़ के अदालत में क्या कहानियों ने जन्म लिया। बड़े बड़े नामवर वकील, इस केस का हर पहलू दिलचस्प भी है, आलमगीर शोहरत का हामिल भी है। और आपने एक जुमला कहा कि ताजे बरतानिया को हिला कर रख दिया। जो बरतानवी हिंदुस्तान के हुक्मरान थे वो परेशान दिखाई दिए, और जिस महाराजा का ताल्लुक, साजिश मुजरमाना, जो कुछ भी कहें, वो इसमें शामिल हाल थी, उसको भी चैन ना आया, और बिलाखिर उसको रियासत का ताज जो है वो उतार फेंकना पड़ा। अपने बेटे को उसने ताज पहनाया। ये सारे वाक़यात जो है ना, ये हम एंटी क्लॉकवाइज शुरू करते हैं। 12 जनवरी 1925 को मुंबई, जो बम्बे होता था, जिसकी हमने जो प्रोग्राम किए उसकी तफसील का हर पहलू बताया। और आज की कहानी जो है ना, आप उन तमाम कहानियों की इब्तिदा समझें। क़याम पाकिस्तान से 22 साल पहले भी बम्बई जराइम का गढ़ था। होता क्या है कि मालाबार हिल्स, इस बम्बे का वो इलाका, पॉश एरिया, जहाँ वडेरों के घर हैं, अमीर कबीर शख्सियात रहती हैं, उसके बड़े भरे बाज़ार में 5 अफराद एक कार में सवार उस मालाबार हिल्स की उस मेन शाहराह से गुजरते हुए एक गाड़ी का ताक़ुब कर रहे थे। उस गाड़ी के ताक़ुब में एक दफ़ा उन्होंने गाड़ी को हिट किया, और हिट करके फिर आगे ले जाकर रोक लिया। वो दोनों जोड़ा जो था, वो असल बात ये थी कि इस जोड़े के जो इश्क की कहानी थी, और जो ख़ातून इसमें रकासा, मुगनिया, जो भी उसे कहें, तवाइफ, वो जो कार सवार थी
وہ جس حرم سے آئی تھی اسی حرم سے فرار کا تسلسل تھا اس گاڑی کا تعاقب کرنا. یہ تعاقب ہوا, اس گاڑی کو پہلے ہٹ کیا, سائڈ پہ کر لیا اور روک دیا گیا. گاڑی جب رکتی ہے تو حملہ آور پہلے بہت اونچے سے نعرے بازی کرتے ہیں, اسے ہمارے حوالے کرو, ہندی زبان میں, لوکل زبان میں, اسے ہمارے حوالے کرو, نکالو اس کو گاڑی سے باہر. وہ اس کو توہین سمجھتا ہے وہ نوجوان. وہ کہتا ہے یہ ممکن نہیں ہے میری موجودگی میں کہ کوئی مجھ سے چھین سکے یا گاڑی سے باہر نکال سکے. وہ دو نوجوان اس کی طرف بڑھتے ہیں, اس کو گریبان سے پکڑ کے باہر نکال لیتے ہیں. گاڑی رک جاتی, اس کو باہر نکالتے ہیں. باہر نکال کے پہلے اس کو گالم گلوچ کرتے ہیں, مغلظات بکتے ہیں, پھر اس پہ فائر کرتے ہیں. فائرنگ کی آواز سنتے ہیں تو قدرت کا ایسا کرشمہ تھا کہ وہاں سے 3 برطانوی فوجی, اس وقت تاج برطانیہ, اس کے 3 فوجی وہاں سے گولف کھیل کے آ رہے ہوتے ہیں. وہ گولف کھیل کے آ رہے تھے اپنی گاڑی پہ. اچھا بڑا گاڑی کے بارے میں ایک ذہن میں رکھے بات, یہ وہ دور تھا 1920 کے بعد کا, یہ وہ دور تھا جب ہندوستان میں بہت کم لوگوں کے پاس گاڑی ہوتی تھی. اب ایک گاڑی اس نوجوان کی, یہ باولا فیملی کا نوجوان تھا, اس کی گاڑی, دوسری گاڑی جو تعاقب میں آئی مہاراجا کی گاڑی یا اس کی بھجوائی گئی گاڑی, اور تیسرا ان فوجی افسروں کی گاڑی جو گولف کھیل کے آ رہے تھے. یہ 3 گاڑیاں وہاں سڑک پہ رک جاتی ہیں. اور وہ تیسری گاڑی والے جو برطانوی فوجی تھے وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا مسئلہ ہے, یہ فائرنگ کی آواز کہاں سے آئی. وہ دیکھتے ہیں گاڑی رکی ہوئی ہے, فائر ہو رہا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں فوجی تھے کہ شاید کوئی ڈکیتی ہو رہی ہے. یہ علاقہ ایسا ہے ہلز والا, مالابار ہلز جو ہے. وہ روک لیتے گاڑی. اپنی گاڑی روکتے ساتھ ہی انہوں نے کیا کیا, انہوں نے دیکھا کہ وہ فائرنگ جو ہے وہ تو بندہ نظر نہیں آیا ان کو نوجوان, لیکن انہوں نے دیکھا کہ ایک خاتون کو 2 افراد کھینچ رہے ہیں, گھسیٹ رہے ہیں اور گاڑی سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس دوران وہ خاتون جو مزاحمت کر رہی ہے, باہر نہیں آنا چاہتی, تو وہ اس کو چاقو کے وار بھی کرتے ہیں. چاقو کے کئی نشانات زخم کے انہوں نے ان کے چہرے پہ لگائے. وہ خاتون کو گھسیٹ کے اپنی گاڑی میں سوار کرنا چاہتے تھے, جس سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اغوا کرنا چاہ رہے ہیں. وہ فوجی جوان جاتے ہیں اور ان کو دیکھ کے وہ جو 3 نوجوان تھے وہ ایک دم اپنی گاڑی سٹارٹ کرتے ہیں اور حملہ آور جنہوں نے گاڑی روکی تھی اور وہ بھاگ جاتے ہیں. یہ فوجی دیکھتے ہیں کہ ایک طرف تو خاتون کو پکڑ کے گھسیٹ رہے تھے, دوسری طرف جو ہے وہ خون میں لت پت نوجوان پڑا ہوا ہے. وہ اس کو چہرے پہ زخم تھے خاتون کو, اور اس کے جو ہے نا گولی لگی تھی. وہ دونوں کو فوری اٹھاتے ہیں, گاڑی میں ڈالتے ہیں, اور گاڑی میں ڈالنے سے پہلے وہ 1-2 نوجوان ان کے پیچھے بھاگتے بھی ہیں کہ فرار ہونے بندے کہاں گئے. ان میں سے ایک کو دبوچ لیتے ہیں, اس دبوچے نوجوان کو اپنی گاڑی میں ڈالتے ہیں اور زخمیوں کو دوسری گاڑی میں ڈالتے ہیں ان کی, اور ان کو قریب ہسپتال دونوں کو لے کے جاتے ہیں, جہاں یہ نوجوان جو ہے جس پہ حملہ کیا گیا تھا وہ مارا جاتا ہے, جہاں بھاگ ہو جاتا ہے. اچھا, ویسے ان کا مقصد اس کا قتل کرنا تھا یا صرف اور صرف لڑکی کو لے کر جانا تھا؟ وہ لڑکی کو, اس کی کہانی جب میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا, کہ وہ لڑکی کو اغوا کر کے ایک ریاست اندور تھی اس کے مہاراجا کے پاس لینا چاہتے تھے, جو اس نے حکم جاری کیا تھا کہ اسے زندہ یا مردہ میرے پاس میرے حرم میں لے کے آؤ واپس. یہ کہانی میں آپ کو بتاتا ہوں. لیکن فی الحال جب ہسپتال پہنچتے ہیں وہاں وہ خاتون تو سروائیو کر جاتی ہے زخمی ہونے کے باوجود, چہرے پہ نشان تھے, چھرا گھونپا گیا تھا, لیکن وہ شخص زندہ نہیں بچتا اور وہ اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے. اس نوجوان کا نام تھا عبد القادر باولا. یہ جو باولا فیملی ہے یہ مسلم اور میمن ہیں, کاروباری ہیں, دولت مند ہیں, صاحبان حیثیت ہیں اور نامور کاروباری شخصیات ہیں. ان میں بہت بڑے بڑے باولا فیملی کے. باولا فیملی کا یہ نوجوان تھا جس کو مارا گیا, اور جو خاتون اس کے ساتھ, اس کی محبوبہ جو جوڑے کی شکل میں بیٹھے تھے, اس کا نام تھا ممتاز بیگم. حیدرآباد سے ان کا تعلق تھا. بٹ صاحب یہ جو حیدرآباد میں فیملی تھی ان میں اور بھی بہت سی گلوکارائیں پیدا ہوئی ہیں, رقاصائیں پیدا ہوئی ہیں, لیکن ممتاز 10-12 سال کی عمر میں ایک تو خوش شکل بہت تھی, قد کاٹ 12 سال کی عمر میں بھی اچھا تھا, اتنا خوبصورت گاتی تھی کہ بھارت کے کئی لوگ اسے جانتے تھے. تھی غریب خاندان کی. اسے کسی شخص نے بتایا تھا کہ جی ریاستیں ایسی ہیں, انگریز نے مہاراجا قائم کیے تھے باقاعدہ برطانوی حکومت نے. اندور ریاست کے جو مہاراجا تھے ان کا نام تھا مہاراج توکوجی راؤ ہولکرم 3rd سوم, یعنی تیسرا, اس فیملی میں تیسرے مہاراجا.
اس تیسرے مہاراجا تک ان کی شہرت پہنچی. انہوں نے کہا جی فوراً اس بچی کو بلا لو. وہ چلی جاتی ہے ان کے ہاں ان کے محل میں. جب راجا کے محل میں جاتی ہے تو راجا 5-6 ماہ تو اس کی گلوکاری سے اس کے رقص سے خوب لطف اندوز ہوتے ہیں اور اتنے محظوظ ہوتے ہیں کہ ہر پرفارمنس پہ کوئی بڑے سے بڑا انعام دیا جاتا ہے. یہ وہ اس کے بارے میں مشہور ہے. تاج برطانیہ کی جو ریاستیں تھیں ان میں سب سے مشہور ریاست اندور کی تھی. لیکن جتنی ریاستوں میں فن کی جو داد تحسین ہے نا, وہ داد تحسین کے لیے جتنے لوگوں کو نوازا جاتا تھا ان میں سب سے کم عمر تھی. پہلی بات. دوسری بات ہے کہ باقاعدہ مثال ہے نا سونے چاندی میں تول دینا. مہاراجا ہولکر ہے, اس نے باقاعدہ سونے چاندی میں تول دیا اور ایک تقریب جو جشن تھا کسی سالگرہ کا اس میں اس کو تاج پہنایا. تاج پوشی کے بعد انہوں نے اس کو خطاب دیا ممتاز بیگم کا. یہ اندور کے راجا کی طرف سے تاج پوشی اور بیگم کا خطاب یہ جب ملا تو اس کو انہوں نے اپنے حرم کی باقاعدہ زینت بنا لیا. اس سے پہلے وہ کیا کرتے تھے, اس کو ہر بڑے ٹور پہ بڑے فنکشن پہ ایک گلوکارہ کے طور پہ رقاصہ کے طور پہ آپ طوائف کہہ لیں عرف عام میں طوائف کے طور پہ لے کے جاتے تھے. لیکن بیگم کا خطاب دینے ایک ممتاز بیگم بن گئی تو وہ بیگم کے طور پہ حرم کا ایک حصہ تھا اور حرم میں انہوں نے ان کو رکھا اور حرم میں رکھنے کے بعد اس قدر تعلق بنا کہ وہ اس کے عشق میں مبتلا ہو گئے. یہ مہاراجا ہولکر کا اس کے عشق میں مبتلا ہونا جو ہے نا, اس نے اس کو باقاعدہ حرم کی زینت بنا دیا اور حرم نے جو وقت احترام عزت وہاں کے سارے شاہی مہمانوں نے شاہی خاندانوں نے اور اس سے بڑھ کے جو شاہی ملازمین تھے وہ اس کو باقاعدہ بیگم صاحبہ کے نام سے یاد کرتے تھے. اس کی عزت تکریم سب تھی. اس کے گھر والوں کو 6-7 ماہ اس کی ماں سمیت سب کو مہمان رکھا ریاست کا راجا ہولکر نے. لیکن اس دوران ایک بار ایسا موقع آیا, تھی تو حرم کی, ایک بار ایسا موقع آیا کہ ممتاز بیگم جو ہے وہ یہ خیال کرنے لگی کہ یہ میں یہاں قید کی طرح ہوں کہ مجھے راجا صاحب جو ہیں وہ اپنی مرضی سے نہ کہیں جانے دیتے, نہ کوئی میل ملاپ ہے. اگر میں ملاقات کرنا بھی کسی سے چاہوں تو کوئی نہ کوئی ہرکارہ ریاست کا جو ہے وہ وہاں بیٹھتا ہے تاکہ میرا خیال رکھے, میں کوئی فالتو بات نہ کر سکوں. یہ سمجھتی تھی کہ میری آزادی پہ قدغن ہے. یہ اس قدغن کی وجہ سے اس کا ذہن خراب ہوا اور ایک دن اس کی والدہ اسے ملنے آتی ہے. اب جب والدہ آتی تھی, والد آتے تھے, بہن بھائی آتے تو انعام و اکرام تو دیتی تھی. ریاست جو ہے وہ تو حکم تھا مہاراجا کا, مہاراجا کے حکم کے تحت اس کی پذیرائی ہوتی تھی. لیکن جب ایک بار ماں آتی ہے اور ماں آ کے یہ کہتی ہے کہ جی یہ میری بیٹی جو ہے اس نے کہیں سیر کرنے جانا ہے, تو راجا صاحب کہتے ہیں جی چلی جائے. راجا صاحب اس کو بھجوا دیتے ہیں اور وہ ساتھ سرکاری اہلکار بھی جاتے ہیں. تو یہ ماں سے کہتی ہے کہ میں اسی وجہ سے اوائڈ کرتی ہوں کہ یہاں میری آزادی سلب ہو رہی ہے, اس پہ قدغن لگ رہی ہے. تو بادشاہ سلامت, ریاست کے والی, مہاراجا جو نام دیں, وہ میری ہر حرکات و سکنات جو ہیں ان پہ کڑی نگاہ رکھتے ہیں. یہ مجھے حرم سے باہر نہیں نکلنے دیتے. سو مچ سو کہ میں اگر کوئی کسی کو خط لکھوں اس کو بھی دیکھا جاتا ہے. تو یہ سمجھتی تھی کہ میں گھٹن زدہ ماحول میں ہوں, نگاہیں مجھ پہ جمی ہوئی ہیں, ہر میری حرکت جو ہے اس کی مانیٹرنگ ہو رہی ہے اور راجا ہولکر مجھے آزاد نہیں رہنے دیتا. یہ وہاں جب جاتی ہے میسوری میں تو میسوری میں یہ ساری باتیں ریکال کر کے اپنی والدہ کو بتاتی ہے کہ میرے ساتھ یہ بات درست ہے کہ میرا رہن سہن بہت اچھا ہے, ملکہ ہوں, ایک قسم کی ملکہ تھی, پیسہ بہت ہے, پیسہ بہت ہے. راجا اندو ہو جو سب سے بڑھ کے بات, بٹ صاحب میں نے آپ کو یہ جملہ بتایا کہ جتنی ریاستیں تھیں ان ریاستوں میں سب سے امیر ریاست یہ تھی اور وہاں کی مہارانی بن کے.
مہاراجا اگر ہولکر تھا تو یہ مہارانی تھی ایک قسم کی، ممتاز بیگم کا خطاب دیا تھا اس کو. تو اس نے اپنی ماں سے کہا کہ میں تمام تر سہولیات اور آسائشات کے باوجود قید میں رہتی ہوں. تو اس نے کہا پھر اس نے کہا میں ان سے جو ہرکارے ساتھ بھیجے ہیں مہاراجا نے ان سے جان چھڑواؤں گی بڑے طریقے سے، اور یہاں سے میں نے نکل جانا ہے. اب وہ آزاد خیال ہو گئی تھی، عمر بھی بڑھ گئی تھوڑی، پہلے بچپنے میں آئی تھی. ماں کہتی ہے کہ پھر اس سے پہلے اس نے منصوبہ بندی کی تھی اپنے دن میں. اس نے کہا اس سے پہلے کہ تم ان کو بھجواؤ مجھے یہاں سے نکلنے دو، میں حیدرآباد واپس جاتی ہوں اپنے گھر. اب یہ اپنی والدہ کو تو بھجوا دیتی ہے واپس، اور اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہرکارے اس پہ پہرے دار ہیں ان سے جان کیسے چھڑوائے. یہ میسوری میں چکمہ دیتی ہے ان کو، ہرکاروں کو، پہرے داروں کو، اور چکمہ دے کے یہ دلی آ جاتی ہے. اچھا. دلی میں اس کی تعلقات اور واقفیت کی بنا پہ یہ 2-3 فنکشنز کرتی ہے. ان تقریبات میں یہ گانا گاتی ہے تو یہ اطلاع پہنچ جاتی ہے باہر کہ یہ جناب ایک مغنیہ جو وہاں تھی ریاست میں، وہ ریاست سے دلی آئی ہے اور اپنا پرفارم کر رہی ہے. اس دوران جب وہ وہاں واپس جاتے ہیں ہرکارے، وہ ہرکاروں کو ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے کہ تم نے یہ کیا حرکت کی، میں نے تمہیں پہرے دار کے طور پہ بھیجا تھا، تم نے اس کو جانے کیسے دی. وہ اپنے ہرکارے پھر دوڑاتا ہے کہ اس کو تلاش کرو. اس کو یہ پتہ لگتا ہے کہ دلی میں کہ وہ میرے تعاقب میں ہیں، میرے پیچھے ہیں. یہ دلی کو چھوڑتی ہے. دلی کی ایک تقریب میں اس کی 4-5 افراد سے ملاقاتیں ہوئیں. ان میں ایک نوجوان تھا جس کا نام تھا عبد القادر باولا. دلی میں اسے ملا، ایک جگہ اس نے پرفارم کیا. اس کی شکل صورت، اس کا گانا، اس کی آواز، اس کا گلا، یہ سارا دیکھ کے وہ اس پہ فدا ہو گیا. یہ اپنا تھوڑا سا قصہ بتاتی ہے. وہ امیر زادہ تھا، بڑی گاڑی میں آیا تھا. میں نے بتایا گاڑیاں بہت کم لوگوں کے پاس ہوتی ہیں. یہ کارپوریٹر بھی تھا. وہ کیا ہوتا ہے؟ کارپوریٹر ایسا شخص ہوتا ہے جو ضلعی اسمبلی ہوتی ہے، وہاں کے پنچایتی ایوان ہوتا ہے، اس کا وہ ایک لیڈر تھا الیکٹڈ. اب جب وہ باولا اپنی پرسنالٹی، اپنے خاندان کے بارے میں سے بتاتا ہے، یہ تو پہلے ہی بے کس و ناکس تھی، یہ لاوارث سمجھ رہی تھی اپنے آپ کو، اسے سہارے کی ضرورت تھی. اس سہارے کی شکل جو تھی عملی، اس کی تصویر وہ اس کو دکھائی دیتی ہے باولا میں. باولا اسے باتیں بتاتا ہے، اور پھر جب یہ اس کو اپنی کہانی سناتی ہے کہ میں تو جناب اس طرح ایک حرم سے فرار ہو کے آئی ہوں، اور میرے تعاقب میں بہت سے لوگ ہیں، اور وہ مجھے کسی وقت مار بھی سکتے ہیں، میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تو باولا یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں ہر طرح کا تحفظ دوں گا، اور تمہارا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا، تم اپنے آپ کو محفوظ سمجھو. یہ کہتی ہے کہ میں تو پہلے ہی تلاش میں تھی، اللہ نے سہارا اگر دیا ہے تو یہ اس کے عشق میں مبتلا ہوئی تھی ابتدائی طور پہ. اور وہ کہتی ہے کہ عبد القادر باولا جو ہے، میں اس کے ساتھ جانے کو تیار ہوں. یہ وہاں سے اسی تقریب ختم کرنے کے بعد دلی سے سیدھی مالابار ہلز آ جاتی ہے. عبد القادر باولا اپنے والدین، بہن بھائیوں سے اسے فیملی ممبر کی طرح ملاتا ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ یہ ایک خوش الحان، اچھی مغنیہ، اور اس سے بڑھ کے اچھی خاتون ہے جو لاوارث ہے. اس کے پیچھے لوگ لگے ہوئے ہیں، اور ایک مہاراجا ہے اندور کا جو اس کے پیچھے ہے، اور وہ اس کو مروانا چاہتا ہے. تو میں اسے پناہ کے طور پہ لے کے آیا ہوں. وہ خوش ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے. یہ پناہ گزین بن کے گھر میں رہتی ہے، اور اس کے گھر میں مستقل ایک خاتون خانہ کے طور پہ کام کرنا شروع کر دیتی ہے. گھر بار سارا دیکھتی ہے. ایک دن وہ اسے کہتا ہے کہ آؤ میں تمہیں فیملی پارک لے کے جاؤں، جو یہاں کا مشہور ترین پارک ہے، اس کے ساتھ ایک جھیل بھی ہے. موسم اچھا تھا، سہانا موسم تھا. یہ گاڑی میں بٹھا کے اس کو لے کے وہاں مالابار روڈ پہ جاتا ہے. وہاں جا رہے ہوتے ہیں تو ایک گاڑی ان کے تعاقب میں آتی ہے، جو ہم نے پہلے واقعہ ابتدا میں بیان کیا. اب اس کی کڑیاں جوڑ لیجیے آپ، یہ ناظرین کی انفارمیشن کے لیے، کہ جب وہ گاڑی تعاقب میں آتی ہے تو وہ پہلے اس کو زگ زیگ ڈوج کر کے روکنے کی کوشش کرتی ہے، نہیں رکتا. یہ چلتا جاتا ہے، دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، جوڑا ایک بیٹھا ہوا ہے. بعد میں عدالت میں اس گاڑی میں 3 اور سوار بھی کیے گئے، گواہ کے طور پہ. گواہ کے طور پہ 3 کو سوار کیے گئے، کیونکہ گواہ کوئی نہیں بنتا تھا اس واقعے کا. لیکن واقعہ بہت انٹرسٹنگ ہے. وہ دلچسپی سے خالی اس لیے نہیں ہے کہ وہ گاڑی اس کو ایک دفعہ ہٹ کر کے آگے بمپر کے پاس سے لگ کے 20-22 سال کی لڑکی
اور آلموسٹ 25 سال کا وہ نوجوان باولا، وہ گاڑی روکتا ہے، پیچھے سے اس میں سے 5 سوار گاڑی میں سے اترتے ہیں اور اس کو غلیظ گالیاں دیتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں اور کہتے ہیں نکالو اس لڑکی کو، اور جھپٹتے ہیں اس کی طرف. ابھی نوجوان تھا، طاقتور بھی تھا، گرم خون تھا، جوش تھا. یہ اس پہ گر جاتا ہے، یہ اس کو کھینچ کے باہر نکالنے نہیں دیتے. وہ اصل میں جو آپ نے سوال پہلے کیا تھا، وہ لڑکی کو اغوا کرنے آئے تھے. کیوں؟ جو اصل راجا تھے مہاراج، انہوں نے یہ حکم دیا تھا کہ ممتاز بیگم کو زندہ یا مردہ لے کے آؤ. اچھا، ویسے یہ پکڑے کیسے گئے؟ راجا تو دہلی میں ڈھونڈ رہا تھا انہیں. مہاراجا ہولکر نے اس کو سیر کے لیے، آؤٹنگ کے لیے میسوری بھیجا تھا. میسوری سے دہلی، دہلی سے یہ بھاگ کے بمبئی آئی. لیکن وہ جو محل میں بیٹھا ہوا شخص تھا راجا ہولکر، وہ تو مسلسل اس کی تلاش میں بھی تھا، تلاش میں سرگرداں تھا. ایک تو سرگرداں ہونا اور چیز ہے، لیکن اس کو خوف بھی لاحق تھا کہ یہ میرے محل کی زینت بن کے رہی ہے. اب اس میں ایک بات آپ اور سمجھیں، سر راہ ایک بات آ گئی. وہ محل کی زینت بنی، اس دوران اس نے ایک بچی کو بھی جنم دیا. تو بدقسمتی کیا ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ بدزن ہوئی تھی؟ بدقسمتی وہ تھی جس کی وجہ سے بدزن ہوئی، مہاراجا کے خلاف ہوئی، بغاوت پہ اتر آئی، فرار کا راستہ اختیار کیا. یہ ایک ریزن اس کی یہ بھی تھی. ایک تو قدغن تھا، گھٹن تھی. ایک اور تھی، اور وہ یہ تھی کہ جب اس کی بچی کی پیدائش ہوئی، اس کی پہلی بچی تھی، عمر بھی تھوڑی تھی، تو بچی کی پیدائش کے وقت نرسوں نے اسے گلا گھونٹ کے مار دیا. یہ ظلم تھا. اور بعد میں یہ بات بمبئی کی ہائی کورٹ میں تصدیق ہوئی کہ مہاراج کی ہدایت کے مطابق، اس کے حکم پر نرسوں نے اس نو مولود کا گلا گھونٹا. یہ کیا کیوں؟ بیٹی تو مہاراج کی تھی. دیکھیں، ایک بات یاد رکھیں کہ ایک رقاصہ جو آئی ہے، ایک طائف جو آئی ہے، اس کے بطن سے مہاراج کا کوئی بیٹا بیٹی ہے جو مہاراج ہولکر کے وارث کہلائے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے فوری طور پہ مینج کر کے مہاراج نے نرسوں کے ذریعے اپنی بالکل نو مولود بچی جو انہی کے صلب سے تھی، اس کو پیدائش سے کوئی 24 گھنٹے کے اندر زندہ مار دیا. جب یہ مر جاتی ہے تو یہ ایک قصہ بھی اس کے ذہن میں تھا کہ میرے ساتھ یہ بیتی ہے. اس وجہ سے وہ جو تعقب کرتے لوگ انہوں نے بھیجے، ان کا ذہن بھی انتقامی تھا. انہوں نے گھسیٹ کے اس کو اغوا کرنے کی نیت سے باقاعدہ باہر نکالنے کی کوشش کی، تو وہ باولا اس پہ گر گیا اور اس کو کہا کہ میری موجودگی میں تم نہیں نکال سکتے. تو انہوں نے باولا کو غلیظ گالیاں دینے کے بعد گریبان سے پکڑ کے، بازو سے پکڑ کے گھسیٹا، باہر نکالا اور فائرنگ کر دی. جب فائرنگ کرتے ہیں تو بتایا میں نے آپ کو کہ جی وہ فوری طور پہ جو گولف کھیل کے آ رہے تھے 3 افسر برطانوی فوج کے، انگریز افسروں نے فائرنگ کی آواز سنی. جب اس طرف لپکے گاڑی دیکھی کہ ڈکیتی ہو رہی ہے، ان کے ذہن میں تھا کہ واردات ہے سر راہ. وہ جب فوری طور پر سر شام ہی ہو رہی ہے واقعہ، وہ فوری طور پہ اس کو خاتون کی طرف لپٹتے ہیں. خاتون کو 3-4 لوگ گھسیٹ کے اپنی گاڑی میں بٹھانا چاہتے تھے، اغوا کر رہے تھے. وہ چیخ رہی تھی اور چاقو کے ضرب وار بھی کر رہے تھے. تو انہوں نے ان کو جب دیکھا کہ فوجی آ گئے، انگریز فوجی ہیں، وہ فوری طور پہ بھاگے، اور وہ جو 3 حملہ آور تھے وہ فرار ہو گئے. 2 کو چھوڑ دیا جو پیدل بھاگے. وہ پیدل بھاگے، ان میں سے ایک نے پکڑ کے بھاگ کے ایک کو پکڑ لیا، ایک کو پکڑ کے لے کے آئے. زخمیوں کو پہلا کام تو یہی تھا، فوجی تھے برطانیہ کے، انہیں نہیں پتا تھا واقعہ کیا ہے، کسی کا کوئی علم نہیں تھا. انہوں نے انسانی ہمدردی کے تحت ان دونوں زخمیوں کو گاڑی میں ڈالا اور اس کو جو ہے اس کو ہی بٹھا لیا جو ملزم فرار ہو رہا تھا، جو حملہ آور تھا، اور یہ لے کے ہسپتال جاتے ہیں جہاں جو خاتون ہے وہ زخمی ہونے کے باوجود سروائیو کر جاتی ہے. لیکن عبد القادر باولا جو ہے وہ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں. ان کی ڈیتھ کے بعد شور مچتا ہے، باولا خاندان سارا آ جاتا ہے، میمن برادری اکٹھی ہو جاتی ہے اور یہ چیخو پکار پڑتی ہے. اب سب سے اہم بات جو تھی، یہ پتہ لگتا ہے کہ جو بندہ پکڑا تھا، وہ بندے سے پتہ لگتا ہے کہ وہ ریاست اندور کا رہنے والا ہے، اور راجا مہاراجا جو ہے ہولکر، اس کا ایک
ادنا ملازم ہے ریاست کا. اس نے کہا باقیوں کے نام بھی بتاتا ہے, فلاں تھا فلاں تھا فلاں تھا میرے ساتھ, اور وہ گاڑی کا نمبر بھی بتاتا ہے. یہ ساری تصدیق ہوتی ہے. اور یہ 1925 12 جنوری صرف اس دن کی نہیں, اس سال کی بھی, اب میں صدی بات کہہ رہا ہوں, اس صدی کی بھی سب سے خبر بڑی بن جاتی ہے, لیڈ سٹوری. ہر اخبار لوکل ممبئی کا, پورے ہندوستان کے انگلش پیپر, برطانیہ, تاج برطانیہ تھا, برطانوی اخبارات, ٹیبولائٹ, یہ اس کی زینت بنتی ہے کہ جناب یہ ظلم ہوا, زیادتی ہوئی کہ ایک پریمی جوڑا تھا نا یہ, اس پریمی جوڑے پہ حملہ کیا گیا, ایک کار سوار نے کیا, جس کے تانے بانے فلاں راجہ ہولکر سے ملتے ہیں. یہ سٹوریز چلتی ہیں, اور یہ سٹوریز اس قدر عالمگیر شہرت حاصل کرتی ہیں کہ ہر روز تصویر خبر لیڈ سٹوری کے طور پہ ہر اخبار کی زینت بنتی ہے. اور میڈیا اسے اس قدر اچھالتا ہے کہ دیکھیں مسالہ مل گیا نا. آج بھی ضرورت تو ہوتی ہے ہمیں اس طرح کی کہانی ملتی ہے جس میں تھرل بھی ہے, عشق بھی ہے, ایک بڑے خاندان کا نوجوان بھی ہے, اور واقعے کے تانے بانے ایک راجہ آف اندور سے ملتے ہیں. یہ سارے واقعات مل کے ایک بڑی کہانی بناتے ہیں, اور یہ کہانی پوری دنیا میں مشہور ہوتی ہے. جس کہانی کے پیچھے جو بھی عناصر, افراد, ریاست جو بھی تھا, اس میں ایک اہم ایویڈنس کے طور پہ 3 انگریز فوجی سامنے آتے ہیں جو سارے کا سارا کیس ٹرائل کرواتے ہیں. اور میڈیا کے لیے آپ یہ اندازہ لگائیں کہ 100 سال پہلے میڈیا کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے باقاعدہ ایک سیل بنتا ہے. وہ سیل کیا کرتا ہے کہ وہ ہر ریز کی خبر کی ڈیولپمنٹ جو ہے کیس میں وہ بتائی جاتی ہے ان کو, میڈیا کو, کہ آج یہ ہوا, آج فلاں نے یہ کہا. ایک بندہ جو گرفتار کیا تھا رنگے ہاتھوں برطانوی فوجی نے, مین ایویڈنس ان کے پاس تھا, اس کی نشاندہی پر اندور میں 4 پولیس ٹیمیں جاتی ہیں ممبئی سے. اب میں نے آپ کو کئی کیس بتائے ہیں, 30-35 ٹیمیں جاتی ہیں, اور 100 سال پہلے 4 ٹیمیں گئی تھیں. اس کیس کی تفتیش کے لیے وہ 8 مزید افراد کو پکڑتے ہیں. ایک یہ جو ساتھی اس کے دوڑ گئے, 4 وہ, 1 اور 4 5 اور لوگ جن کی پشت پناہی حاصل تھی اس کیس میں, ان کو گرفتار کر لیتے ہیں. ان سے تفتیش ہوتی ہے. پولیس کمشنر سے لے کر کانسٹیبل تک بمبئی کے ہر شخص کی زبان پہ اس کیس کی ڈیٹیل آ جاتی ہے. میڈیا اتنا اچھالتا ہے, ہر ایک کی نگاہیں اس پہ جمی ہوئی تھیں کہ اس لو اینڈ مرڈر سٹوری کا انجام کیا ہوتا ہے. تفتیش ہوتی ہے. یہ 9 کے 9 ملزمان جو تھے یہ اقرار جرم کر لیتے ہیں. اچھا, یہ بتاتے نہیں ہیں کہ راجہ پیچھے ملوث تھا؟ اچھا, اب یہ ایک عجیب کہانی ہے کہ وہ کتنے وفادار تھے راجہ کے ساتھ, اپنی ریاست کے ساتھ. انہوں نے ساری تفصیلات بتائیں. یہ اقرار جرم کر لیا کہ گاڑی کا تعاقب ہوا, یوں کیا, ہم نے باہر گھسیٹا, اس کو فوجی آ گئے, سب مان لیا. لیکن کسی شخص نے راجہ ہولکر کا کوئی تذکرہ نہیں کیا کہ ہم اس کے ایما پر کر رہے تھے, اس کے کہنے پہ یہ سازش. دیکھیں, یہ تو بات اسٹیبلش ہو گئی دوران تفتیش. کرمنل کانسپریسی جو ہے نا, سازش مجرمانہ, یہ تیار تو راجہ ہولکر کے اس ایوان میں ہوئی تھی, اس محل میں ہوئی تھی جہاں راجہ نے اس کو اپنے ساتھ رکھا تھا. سارے تعاقب میں اس کی فورسز شامل رہی نا, گاڑی میں ہٹ بھی اس کی گاڑی تھی جو استعمال ہوئی, سب کچھ تھا. لیکن کوئی ایک شخص 9 میں سے یہ ماننے کو تیار نہیں تھا. ہر طرح تفتیش کی, 3rd ڈگری میتھڈ بھی اپنایا ہوگا پولیس نے 1925 کا, لیکن کسی نے یہ اقرار جرم نہیں کیا کہ ہمیں راجہ ہولکر نے بھجوایا, اکسایا, سازش تیار کی. یہ 9 افراد پہ فرد جرم عائد کی گئی, اور 9 افراد کے اقرار جرم کے بعد ان کے ٹرائل ہوا. ٹرائل میں کیا ہوتا ہے بٹ صاحب, عجیب طرح کا ٹرائل تھا کورٹ کا. قتل کی تفتیش میں کئی اہم قانون دان شامل ہوئے, کئی ایسے افراد شامل ہوئے جو عالمگیر شہرت کے حامل تھے. لیکن ایک تذکرہ جو ہے نا وہ سب سے ضروری ہے, اور وہ تذکرہ صرف آپ یہ سمجھیں کہ اس تذکرے نے
راجہ ہولکر کی جان چھڑوائی. لندن میں بیرسٹری کر کے نئے نئے فارغ ہوئے تھے ایم اے جناح, بانی پاکستان. اس وقت متحدہ ہندوستان میں ایک نامور قانون دان کے طور پہ مشہور تھے, محمد علی جناح, جنہیں بعد میں بانی پاکستان کہا گیا, قائد اعظم کہا گیا. ان کا تذکرہ 2 کیسوں کی وجہ سے بڑا مشہور تھا, اور 2 کیسوں کی وجہ سے انہوں نے جس طرح وہ کیس پلیٹ کیے تھے تو برطانیہ کے ہر شہری, ہر بڑے شخص, اور بالخصوص ان ریاستوں کے والی جو تھے, وہ والیان ریاست جو ہے, انہوں نے قرۂ فعال ایم اے جناح کے نام نکالا اور ان سے کہا کہ اگر آپ کیس کی پراپر تفتیش کروانا چاہتے ہیں اور فیصلہ اپنے حق میں لینا چاہتے ہیں تو قائد اعظم کو وکیل کر لیں. قائد اعظم محمد علی جناح کو ریکویسٹ کر کے ان کی منہ مانگی فیس کے تحت لندن سے بمبئی بلایا گیا. اب وہاں یہ مقدمہ تفتیش سماعت میں جاتا ہے اور پراسیکیوشن یہ کہتی ہے کہ یہ جرم جو ہے نا اس طرح ہوا, اقرار جرم کر لیا, یہ ایویڈنسز موجود ہیں. 9 میں سے 3 افراد کو سزائے موت, 4 کو عمر قید, 2 کو بری کر دیتی ہے عدم ثبوت کی بنا پر. جن 3 کو سزائے موت ہوتی ہے ان میں سے ایک شخص فیصلہ سننے کے بعد جو ہے نا وہ آل فال بکنا شروع ہوتا ہے, عجیب باتیں کرتا ہے حواس باختگی میں. جب وہ کرتا ہے تو عدالت فوری طور پہ سٹن ہو جاتی ہے, یہ کیا ہو رہا ہے. وکیل سے کہتی کیا معاملہ ہے, انہوں نے کہا جی کہ یہ اس طرح ان کو کوئی اٹیک ہوا ہے. ڈاکٹرز کو بلایا جاتا ہے, 4 رکنی پینل آتا ہے, پینل آ کے دیکھتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ فاتر العقل ہو گیا ہے, کہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں رہا. اس کو فوری طور پہ عدالت مینٹل ہاسپٹل بھیجتی ہے, وہاں اس کا علاج ہوتا ہے اور اس کی سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کر دیا جاتا ہے. یہ عمر قید میں بدلتے ہیں. اب سزائے موت کے 2 قیدی رہ گئے جو بعد میں سزائے موت پا بھی جاتے ہیں, ان کو سزائے موت ہوتی ہے. اس دوران مین مقدمہ جو تھا وہ یہ تھا کہ سزائیں ہو گئی, سب کچھ ہو گیا, لیکن جو مہاراجہ تھا ہولکر اس کا کیا بنے گا. عدالت میں جو ممتاز بیگم تھی انہوں نے کہا نہیں کہ یہ مجھے مروانا چاہتے تھے. ممتاز بیگم یہ کہتی ہے کہ مجھے قید رکھا تھا راجہ ہولکر نے, اپنی کنیز بھی بنائے رکھا تھا. میری بیٹی کی پیدائش کا واقعہ بھی سارا تصدیق کرتی ہے, بچی مار دی گئی یہ بھی تصدیق کرتی ہے. ساتھ وہ یہ کہتی ہے کہ یہ لوگ مجھے اغوا کر کے قتل کرنا چاہتے تھے, انہوں نے میرے سٹیب چھرے مارے چہرے پہ, داغدار کیا مجھے, اور یہ سارے کا سارا حکم کس کا تھا, راجہ ہولکر کا. عدالت میں قائد اعظم جو نکتہ اٹھاتے ہیں اور دوسرے وکیل, دونوں وکیل یہ نکتہ اٹھاتے ہیں کہ ساری باتیں اپنی جگہ پر, اقرار جرم کرنے والے مجرمان, اقرار جرم کا مجرم بن گیا وہ, اقرار جرم کرنے والے مجرمان میں سے کسی شخص نے ایسی بات نہیں کہی کہ اس قتل کی کڑیاں, اس کے اغوا یا زخمی ہونے کی کڑیاں جو ہیں وہاں تک ملیں, اس کے محل تک. اچھا, عدالت تو ہمیشہ موٹیو دیکھتی ہے کہ قتل کے پیچھے موٹیو کیا تھا, تو جو 9 لوگ پکڑے گئے انہوں نے موٹیو بتایا. بٹ صاحب یہ قتل کا واحد مقدمہ ہے, واحد کیس ہے جس میں قتل عمد صرف اغوا ثابت ہوتا ہے, کہ لڑکی کو اغوا کرنا چاہتے تھے, اغوا کے راستے میں وہ رکاوٹ بنا, اس لیے عبد القادر باولا کو قتل کر دیا گیا. لیکن یہ جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ قتل عمد نہیں ثابت ہوتا, نہ ہوا کہ راجہ ہولکر نے منصوبہ بندی کے تحت لوگ بھجوائے, انہوں نے ممتاز بیگم کے فرار کی سزا دینے کے لیے, اور دوسرا پوائنٹ, پہلا پوائنٹ فرار کی سزا, اس کو اغوا کر لاؤ, چہرہ داغدار کر دو, یہ سزا ہے. دوسری سزا کہ کیوں عشق میں مبتلا ہوا عبد القادر باولا اس ممتاز بیگم کے, جبکہ وہ ہمارے حرم کی کنیز تھی. یہ حرم کی رقاصہ کو, طائف کو بدلہ دینے کی خاطر ایسا کیا گیا. اب جب فیصلہ عدالت میں ہوا اور پھر میڈیا کی زینت بنا, پھر ایک سوال اٹھ گیا کہ اس کیس کا اصل ملزم, پشت پناہ, سازش تیار کرنے والا, منصوبہ بند راجہ ہولکر کا کیا بنا. جب یہ سوال ہوا تو پھر بلایا گیا وکلا کو,
قائد اعظم محمد علی جناح پیش ہوئے, اور ایک بڑے مشہور وکیل تھے بٹ صاحب جن کے بارے میں سر جمشید کانگا, مطلب وہ اس وقت کے مسلمان وکیل جو نامور تھے برطانوی حکومت میں, تاج برطانیہ بھی انہیں تسلیم کرتی تھی. سرکاری عدالتیں جو ہے نا وہ سرکاری معاون بناتی ہیں, تب بھی سر جمشید کانگا اور سر قائد اعظم محمد علی جناح, ان کو بھی سر کا خطاب ملا, یہ دونوں تھے. ان کو بھی بلایا گیا تو انہوں نے پھر کہا کہ کسی جگہ کوئی ایسا ثبوت موجود نہیں جس کی بنا پر ہولکر مہاراجہ جو ہیں ان کو مورد الزام ٹھہرایا جائے, لیکن تاج برطانیہ اس کی شدت, سنگینی اور میڈیا ٹرائل. پر صاحب اس کیس کے 2 ٹرائل ہیں, ایک کورٹ ٹرائل ہے اور ایک میڈیا ٹرائل ہے, جو آج بھی ہوتا ہے. آج بھی ہوتا ہے. میڈیا ٹرائل تھا حقائق کی بنیاد پہ, واقعات کی بنیاد پہ, اور کورٹ ٹرائل تھا پراسیکیوشن کی بنیاد پہ. جن لوگوں کو سزائے موت ہوئی تھی ان کے وکلاء نے اس کو چیلنج کیا سپریم کورٹ میں, اعلیٰ عدالت میں چلے گئے, بڑی عدالت میں. وہاں جا کے چیلنج کیا کہ یہ سزا ماتحت عدالت نے انتقام کی بنیاد پہ دی ہے, غلط دی ہے, شواہد کے خلاف دی ہے, یہ قانون سے متصادم سزا ہے. اچھا, کہتے ہیں کہ اخباروں کے اندر جو چھپ رہا تھا کہ انہوں نے قتل کیا راجہ ہولکر کے کہنے پہ, تو عدالت اپنا مائنڈ بنا چکی تھی کہ یہی قاتل ہے جس کی وجہ سے انہیں سزا دی گئی. بٹ صاحب یہ جب اپیل میں جاتے ہیں نا, سر جان سائمن سپریم کورٹ میں پیش ہوئے, انہوں نے کہا کہ پہلا نقطہ تو ان کا قائد اعظم والا تھا جو محمد علی جناح نے کہا. انہوں نے کہا جی کہ یہ کسی طرح ثابت نہیں ہوتا کہ جو راجہ سوم ہیں ہولکر, انہوں نے کوئی سازش تیار کی, کسی ملزم نے اقرار نہیں کیا. فوجی افسر تھے برطانوی راج کے, انہوں نے بھی نہیں کہا کہیں. خاتون کا بیان جو ہے ممتاز بیگم کا, وہ محض مفروضے پہ مبنی ہے کہ میں چونکہ وہاں حرم سے بھاگی تھی, فرار ہوئی تھی, تو مجھے انہوں نے تعاقب کر کے کرایا. لیکن انہوں نے کہا سرکمسٹانشل ایویڈنس نہیں ملتا. اب اگر واقعاتی شہادت میں کوئی ایسا ثبوت موجود نہیں کہ راجہ صاحب کو ملزم ٹھہرایا جائے, یہ پہلا پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ سر سائمن کا بڑا زبردست تھا, جو بات بٹ صاحب آپ نے کہی. وہ یہ کہتے ہیں کہ میڈیا نے ان سارے ملزموں کو بشمول راجہ صاحب مجرم بنا کے پیش کیا. ہر روز وہ ان کو قاتل لکھتے تھے, ان کو اغوا کار لکھتے تھے, ان کو منصوبہ بندی سازش سے مجرمانہ کا مرتکب لکھتے تھے. ججوں نے اس کے اثرات لیے میڈیا کے, اور وہی فیصلہ لکھ دیا جو میڈیا چاہتا تھا, میڈیا کا من پسند تھا, ان کے خیال میں خام خیال میں تھا. یہ سر سائمن نے جب نکتہ اٹھایا تو ججز نے بظاہر تو اس کی تردید کی اور وضاحت کرتی رہی کہ جی یہ بڑی ایسی ابہام پیدا کر رہی ہے, ہم اس سے مرعوب نہیں ہیں. اور ججز کے بارے میں بٹ صاحب یہ بھی ہے کہ جج جو ہے نا, اس کو امپارشل رہنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اخبارات نہ دیکھے, ٹی وی چینل نہ سنے, سوشل میڈیا آج کل جو ہے اس سے مرعوب نہ ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ فیصلہ کرتے وقت وہ اثرات ان پہ آ جائیں جو میڈیا پروموٹ کر رہا ہو. تو اسی لیے فوری طور پہ ججز نے اس کی وضاحت تو کی اور عدالت میں لوور کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھا. لیکن میڈیا کی اس کمپین اور آئے روز جو سوالات اٹھا رہے تھے, اس کا اثر برطانوی حکومت پہ ہوا. پریشر آ گیا. اس طرح کا پریشر آیا بٹ صاحب کہ یہ کیس چونکہ عالمی توجہ کا مرکز بن گیا تھا, اور پھر اس طرح کی صورتحال تھی کہ قتل کی پیچیدگیاں اس قدر تھیں کہ برطانوی حکمران پریشان تھے. تو انہوں نے جان چھڑوانے کے لیے ایڈمنسٹریٹو ڈیسیژن کیا. کورٹ ڈیسیژن تو آ گئے, لوور کورٹ کا بھی ہائر کورٹ کا بھی, دونوں ڈیسیژن آ گئے. تیسرا ڈیسیژن آتا ہے ایک ایڈمنسٹریٹو ڈیسیژن. وہ انتظامی فیصلہ کیا ہے؟ وہ یہ فیصلہ آتا ہے کہ تاج برطانیہ یہ خط لکھتی ہے راجہ صاحب آف اندور کو, ان سے یہ کہتی ہے کہ اس وقت آپ کو بہت خوفناک قسم کی میڈیا ٹرائل کا سامنا ہے. میں نے کہا لفظ میڈیا ٹرائل, یہ عدالت میں ٹرائل اور تھا, یہ میڈیا ٹرائل کا لفظ استعمال کرتی ہے تاج برطانیہ حکومت. وہ یہ کہتے ہیں کہ راجہ صاحب آپ کے پاس 2 آپشن ہیں. کون کون سی؟ پہلا آپشن تو یہ ہے کہ آپ عدالت میں پیش ہوں
جوڈیشل کمیشن بنایا ہے ہم نے. جوڈیشل کمیشن آج بھی آپ دیکھیں پاکستان میں جوڈیشل کمیشن کی باتیں ہو رہی ہیں نا الیکشن کے حوالے سے, تو اس وقت 100 سال پہلے بھی 1925 میں یہ جوڈیشل کمیشن کی ایک وضاحت سامنے آئی تھی, ایک طرح ڈالی گئی تھی. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تاج برطانیہ نے ایک جوڈیشل کمیشن بنایا ہے, آئیدر اس کے سامنے آئیں, پیش ہو کے وضاحت کریں کہ آپ پر جو خاتون, زخمی خاتون ممتاز بیگم الزامات عائد کر رہی ہے, میڈیا اس کی تصدیق کر رہا ہے, تشہیر کر رہا ہے, کیا وہ درست ہیں, یہ ثابت کریں. اگر آپ یہ ثابت نہیں کرنا چاہتے تو دوسرا آپشن آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ ریاست کے والی مہاراجا کے طور پر جو اختیارات ہیں اس سے وڈرا کر جائیں. آپ جو ہے اس کو از خود چھوڑ دیں, تخت نشینی جو ہے وہ کسی اور کے حوالے کریں اور آپ یہاں سے چلے جائیں, وگرنہ آپ جوڈیشل کمیشن کا سامنا کرنا پڑے گا. اور اگر جوڈیشل کمیشن آپ پہ الزامات کو درست قرار دے گا تو آپ مستوجب سزا ہوں گے. اس پہ راجا صاحب ہولکر سوئم جو ہیں وہ اس سے پریشان ہوتے ہیں اور وہ ایک سوچ بچار کے لیے ایک گروپ تشکیل دیتے ہیں. جو ان کے وزیر مشیر تھے والی ریاست کے, ان کو بلاتے ہیں اور اندور کی انتظامیہ وہ بیٹھ کے یہ فیصلہ کرتی ہے, جس کے بعد وہ راضی ہو جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں تخت نشینی چھوڑ کے اپنے بیٹے کو اس تخت پر بٹھا دوں گا. اخبارات میں اس کی خبریں چھپتی ہیں, اس کا کریڈٹ لیا جاتا ہے کہ ممتاز بیگم کو زخمی کرنے اور اغوا کرنے کی کوشش اور باولا عبد القادر باولا خاندان کے چشم و چراغ کو قتل کرنے کا شخص جو ہے وہ اپنے ابتدائی انجام کو پہنچ گیا. یہ جملہ میڈیا کی زینت بنا. ابتدائی انجام کیا تھا کہ وہ کورٹ میں تو ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی, ان کے ساتھیوں نے وفاداری کا ثبوت دیا اور یہ انکشاف نہیں کیا کہ ہمیں انہوں نے بھجوایا تھا. جن کو عمر قید تھی وہ تو عمر قید کاٹ گئے, ان کو تو کوئی رعایت نہیں ملنی تھی, اوپر تک عدالت نے وہی فیصلہ برقرار رکھا. 19 نومبر 1925 یعنی 1 سال سے بھی کم عرصے میں یہ دونوں مجرمان سزائے موت پا جاتے ہیں, ان کو تختہ دار پر لٹکا دیا جاتا ہے. 19 نومبر کو یعنی اسی سال میں اس کا انجام 2 کو جنہوں نے خود فائر مارا تھا اس کو, ان کو سزائے موت ہوئی. تیسرا فاتر العقل تھا, اس نے پاگل خانے میں آخری دم جو ہے نا وہ انہوں نے توڑا. جب سزائے موت تو نہیں کاٹ سکے, وہ تو بچ گیا, لیکن آپ عمر قید تو اس کو بھی ہوئی تھی, وہی بیچارہ دنیا سے چلا گیا. کہ اہم سوال یہ ہے کہ راجہ ہولکر کیا بنا. راجہ ہولکر نے منصوبہ بندی کی تھی, سازش مجرمانہ کا ملزم تھا وہ, اس پہ الزام لگایا تھا. ممتاز کے لوگ تھے, اس کے لوگ گئے تھے, اس نے پلان کیا تھا. گاڑی تو عام شخص کے وہ جو مارنے آئے تھے 5 وہ گاڑی کہاں افورڈ کر سکتے تھے, وہ گاڑی جس نے بھجوائی تھی سب پتہ لگ گیا. اس کے باوجود خاموشی چھائی رہی. لیکن تاج برطانیہ نے جو پریشر ڈالا تھا راجہ ہولکر پہ, لیکن تاج برطانیہ کو زیر نگیں کرنے پر, جھکانے پر مجبور کر دیا میڈیا نے, اور تاج برطانیہ نے اس اندور کی جو مہاراجا کی سیٹ تھی اس کی نشست سے ان کو فارغ کروا دیا. جنوری 1926 یعنی 1 سال آپ سمجھ لیں, جنوری 25 میں یہ واقعہ ہوتا ہے, جنوری 26 میں اس نے اپنے بیٹے کے سر پہ تاج رکھا اور ریاست کا والی اسے بنایا اور خود امریکہ چلا گیا. امریکہ میں ان کے 2 عشق سامنے آئے. ایک عشق سے 2 بیٹے بھی ہوئے, اس کو انہوں نے اپنی بیوی ظاہر کیا. دوسرا عشق ان اناؤنس تھا, غیر اعلانیہ, وہ بھی وہاں اطلاعات پہنچی ممبئی میں, ان کے اندور ریاست میں. برطانیہ کا تاج جو ہے وہ اس وقت ضرور ہلا تھا جس وقت ممتاز بیگم نے انکشاف کیا تھا ان کے حوالے سے, قتل کا الزام ثابت ہوا تھا 9 کے 9 افراد پہ. یہ سارا کچھ اپنی جگہ پہ, لیکن امریکہ میں ہونے والی زندگی ان کی جو آپ یہ سمجھیں کہ اگر یہ زندگی ان کی گھریلو زندگی ہے تو اپنی جگہ پہ, دوستانہ زندگی ہے تو اپنی جگہ پہ, اس کا تذکرہ بعد میں نہیں ہوا. اس کے بعد ممتاز بیگم کا کیا بنا؟ پر سب ممتاز بیگم کی کہانی سن کے, اس کی خوبصورتی دیکھ کے, اور اس کو گاتے ہوئے جس کسی نے سنا ہونا وہ تعریف کرتا رہا, اسے دیکھ کے اسے ہالی ووڈ جو ہے اس کو آفر کرتا ہے کہ ہمارے پاس تم فلموں میں گانے کی محفل جو ہیں, رقص جو ہے, ان میں کام کرو. وہ
ممبئی کے ہسپتال سے ہی، پھر امریکہ کے ہسپتال سے وہ اپنے چہرے پہ جو نشانات تھے ان کی سرجری کرواتی ہے، اور وہ نشان ختم کروا کے وہ سرجری کروا کے امریکن فلموں میں رقص بھی کرتی ہے. پھر اسکرپٹ ایسے بڑے بڑے جو ایشینز کے لیے فلمیں جو دیکھی جاتی تھی بہت بڑے پیمانے پہ اس وقت، وہ ہالی ووڈ کی اداکارہ کے طور پہ ایک نام کماتی ہے، باقی ساری زندگی وہاں گزارتی ہے اور پھر اس دنیا سے چلی جاتی ہے. لیکن اخبارات میں آج سے 100 سال پرانی جو کہانی تھی اس کی باز گشت آج 100 سال بعد بھی سنائی دے رہی ہے، اور اس انداز سے سنائی دے رہی ہے کہ بھارت کے 3-4 مختلف مدارج کے جو نصاب ہیں ان کا بھی حصہ ہے. اور آج بھی لوگ اس لو، اس ایڈمنسٹریٹو، اس اسٹیٹ ایلیمنٹ کے طور پہ جو بھی کہانی اس کو نام دیں، اس کے طور پر اس کو بڑی دلچسپی سے پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اور پھر بچوں کو اس سے سبق سیکھنے کے لیے بھی کہا جاتا ہے. کیا آپ کے خیال میں مہاراجہ کو اس کے تخت سے فارغ کر دینا، کیا اس کے لیے یہ سزا کافی تھی؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیں.